Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है सादिया राजपूत का नावल इश्क़ आतिश एपिसोड 17। अब कुछ बात बनी है। अपनी ठोड़ी को मसलते हुए उसने सोचा, ये कपड़े ले और जाकर नहा ले। वैसे मेरा नाप तुझे छोटा होगा, मगर जो चीथड़े तूने पहन रखे हैं उनसे बहरहाल बेहतर हैं। अभी इनसे ही काम चला ले। कल तेरे 2 जोड़ों का कपड़ा खरीद कर दर्जी को सिलने के लिए दे दूंगा। मौलवी साहब हाथ में अपना एक शलवार कमीज लिए उससे कह रहे थे। उसने उनके हाथ से कपड़े लिए, फिर रस्सी से तौलिया उठाकर गुसल खाने में चला गया। वो इतनी देर तक नहाया कि मौलवी साहब मगरिब की नमाज पढ़कर आ गए। मगर जब वो गीले बालों को तौलिए से रगड़ता गुसल खाने से बरामद हुआ तो दोनों मियाँ बीवी खुशगवार हैरत में घिरे उसे देखते रह गए। उसके बाल जो मटियाले रंग के लगा करते थे, उनकी स्याह रंगत कई बार साबुन से धुलकर निखर आई थी। गहरी स्याह आंखों की मकनातीसियत तो वही थी, लेकिन अब उनमें वहशत दिखाई नहीं दे रही थी। हाँ, मगर वीरानी जूं की तूं थी। आंखों के नीचे हल्के वाजे हो रहे थे। रंग शायद यूं भी कदरे सांवला रहा होगा, मगर अब झुलस कर गहरा हो गया था। गालों का ढीला मांस बता रहा था कि ये चेहरा कभी पुरगोश्त था। उनाबी रंगत के होंठ जो सख्ती से भिंचे रहते थे, उस वक्त नरमी से बंद थे, जिनसे चेहरे का तासुर ही बदल गया था। वहशत और दीवानगी की जगह संजीदगी और मतानत नजर आ रही थी। उसकी दराज कामत तो नजर आती थी, मगर शानों की चौड़ाई अब ज्यादा नुमायां हो रही थी। अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो कभी सेहतमंद जिस्म का मालिक रहा होगा, लेकिन अब उसका वजन काफी कम हो गया था। मौलवी साहब के कपड़े उसके लंबे कद पर काफी छोटे थे। शलवार टखनों से ऊपर जा रही थी और कमीज घुटनों से ऊपर। उस पर मुझसे ये कि कमजोरी की हद तक दुबला होने के बावजूद कमीज उसके चौड़े चकले सीने पर फंसी हुई लग रही थी। मगर जिसने उसे इस दीवानगी के आलम में देखा हो, उसके लिए उसकी बदली हुई हालत वाकई खुशगवार थी। साईं की तो हालत ही बदल गई है मौलवी साहब। जरा देखें कितना सोहना रूप निकाला है। मुल्लानी जी की बात पर उसे देखते हुए वो मुस्कुराते लहजे में बोले, ये साईं नहीं है हाजरा, अल्लाह का बंदा है, अब्दुल्ला है। क्यों अब्दुल्ला? मैंने ठीक कहा ना? वो उन्हें ही देख रहा था, पर उनके इस्तफसार पर नजर चुराकर गीला तौलिया रस्सी पर फैलाने लगा। मौलवी साहब की माना खेज मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई। ना मान, तेरे ना मानने से उसकी बुजुर्गी और तेरी बंदगी में फर्क नहीं आएगा। और वो अनजान सा बना उंगलियों की मदद से अपने बाल सुलझाने लगा। मुल्लानी जी ने देखा तो बोली, इधर आ मेरे पास, मैं बाल बना देती हूँ। वो उठकर दीवार गिर अलमारी से कंघा पकड़कर वापस अपनी जगह पर आ बैठी। उसने सहन में पड़ी पीढ़ी उठाकर चारपाई के पास रखी जिस पर मुल्लानी जी बैठी थीं, और उस पर बैठकर सर उनके सामने झुका दिया। मौलवी साहब की मुस्कुराती नजरें उस पर टिकी थीं, जो निगाहें नीची किए किसी भी तरफ देखने से गुरेज कर रहा था, जबकि मुल्लानी जी उसके बाल बनाते हुए बोलती जा रही थीं। देने वाले ने कितनी प्यारी सूरत दी है, पर तू है कि खामखा बिगाड़ रखी थी। अब ना वो हालत बनाना। मुझे नहीं पता तुझ पर क्या बीती है। तेरे जख्म उधड़ ना जाएं इसलिए पूछूंगी भी नहीं। लेकिन एक बात कहूंगी कि अगर आज बीते हुए कल का मातम मनाया जाए तो उसकी नहुसत के साए आने वाले कल पर भी पड़ जाते हैं। जो हुआ अगर उसे भूल नहीं सकता तो याद करना भी छोड़ दे। ले, तेरे बाल भी बन गए। उसके बाल बन चुके तो उन्होंने कहा। तभी अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आई। वो अंदर चारपाई पर सो रहा था और जागने पर खुद को अकेला पाकर रोने लगा था। काका जाग गया है, मैं जरा उसे देख लूं। खुद कलामी करती वो उठने लगी तो उसने उनके घुटने पर हाथ रखकर रोकते हुए कहा, आप रहने दीजिए, मैं देखता हूँ। हुलिया क्या संवरा, उसका तो बात करने का अंदाज भी संवर गया था।
شائستگی سے بول کر وہ کمرے میں آ گیا اور بچے کو شانے سے لگا کر چپ کرانے لگا، لیکن بچہ تو اس کی گود میں آتے ہی ایسے چپ ہو گیا جیسے ماں نے گود میں لے لیا ہو۔ اس کا رونا بند ہوا تو عبداللہ نے جیسے اس کا تاثر دیکھنے کے لیے اپنا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے کیا۔ بچہ پریشان سا ہو گیا۔ لمس جانا پہچانا ہے پر چہرہ اجنبی۔ اپنی بڑی بڑی کالی آنکھوں کو پٹپٹاتا وہ اپنے نرم ہاتھوں سے اجنبی چہرے کو چھونے لگا تو ایک مدت کے بعد عبداللہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اظہار تشکر کے طور پر اس نے ان نرم ہاتھوں کو چوم لیا۔ عبداللہ آ کر کھانا کھا لو۔ کچھ دیر بعد ملانی جی نے دروازے پر آ کر کہا، پھر بچے کو اس کی گود میں دیکھ کر بولیں، اسے بھی ساتھ لے آنا، اس کے فیڈر کا وقت ہو گیا ہے، پر کمبل میں ٹھیک سے لپیٹ لینا کہیں سردی نہ لگ جائے۔ وہ چلی گئیں تو عبداللہ بھی اسے کمبل میں لپیٹ کر باہر باورچی خانے میں آ گیا۔ مولوی صاحب کھانا ختم کر کے اٹھ گئے۔ اچھا حاجرہ، میں مسجد جا رہا ہوں، عشاء کا وقت ہو گیا ہے۔ اور تو سن عبداللہ، کھانا کھا کر ادھر ادھر نہ نکل جانا، بہت ہو گئی آوارہ گردی، اب آرام سے گھر پر بیٹھ، اس کے لیے بھی بستر بچھا دینا۔ وہ عبداللہ سے کہہ کر آخر میں پھر ملانی جی سے بولے تھے۔ جب مولوی صاحب مسجد سے لوٹے تو وہ بچے کو ساتھ لیے سو رہا تھا، جبکہ بچہ سر گھما گھما کر کمرے میں چاروں طرف دیکھتا اس کے بازو کے تکیے پر لیٹا جاگ رہا تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر مولوی عبدالخالق نے ملانی کو دیکھا اور بولے، رب سونے کی یہی بات تو سب سے سونی ہے کہ بندہ جو مانگتا ہے اس سے 2 گنا دیتا ہے۔ اب دیکھ، اس سے 1 پتر مانگا کرتی تھی، اس نے 2 دیے ہیں، اب سنبھال انہیں اور اپنے چاؤ پورے کر۔ لیکن یاد رکھنا، جس نے دیے ہیں وہ لے بھی لے گا۔ بے شک مولوی صاحب، پر ابھی تو میرا آنگن بھر گیا ہے، مجھے اس پر خوش ہو لینے دیں، پر شکر کرنا مت بھولنا۔ انہوں نے تنبیہ کی۔ نہیں بھولوں گی، ملانی جی نے یقین دلایا۔ بہادر نے جھانک کر اندر اسٹڈی میں دیکھا۔ نور الہدیٰ فائلوں میں سر دیے بیٹھے تھے۔ صاحب، اس کی آواز پر انہوں نے مصروف سے انداز میں کہا۔ ہاں بولو۔ آپ سے ملنے کوئی بی بی آئی ہیں۔ انہوں نے حیرت سے بہادر کو دیکھا۔ رات کے 11 بجے کون سی بی بی مجھ سے ملنے آ گئی؟ میں کیا جانوں؟ وہ خامخواہ شرما گیا تو نور الہدیٰ جھنجلا گئے۔ تم نے نام پوچھا تھا؟ مریم بتا رہی تھیں۔ ایک پل تو انہیں یاد ہی نہیں آیا کہ یہ نام کہاں سنا ہے، پھر جب یاد آیا تو اچھل پڑے۔ اوہ مائی گاڈ، مریم یزدانی! یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ تو خود کلامی کر رہے تھے۔ جا کر اسے کہہ دو میں اس سے ملنا نہیں چاہتا، وہ روٹ سے لہجے میں کہہ کر دوبارہ فائلوں میں الجھ گئے۔ بہادر، جی صاحب، کہتا ڈرائنگ روم میں آ گیا اور نور الہدیٰ کا پیغام حرف بہ حرف مریم کے کانوں تک پہنچا دیا۔ اس کے تو تلووں میں لگی، سر پر جا کر بجھی۔ مجھے اپنے صاحب کے پاس لے کر چلو، وہ بگڑے لہجے میں بولی تو بہادر منمنایا۔ صاحب آپ سے ملنا نہیں چاہتے۔ شٹ اپ، وہ حلق کے بل چلائی۔ مجھے ابھی اور اسی وقت نور الہدیٰ کے پاس لے کر چلو، ورنہ میں تمہارا حشر کر دوں گی۔ بہادر بیچارہ تو اس کی اونچی آواز سن کر ہی ڈر گیا، اپنا حشر کیا کرواتا۔ جی میم صاحب، کہہ کر وہ اسے اپنے ساتھ لیے لاؤنج میں لے آیا، پھر دور سے ہی بیسمنٹ میں بنی اسٹڈی کی طرف اشارہ کیا۔ صاحب وہاں ہے۔ نور الہدیٰ سے ڈانٹ پکی تھی، اس لیے جلدی سے کہہ کر غائب ہو گیا۔ وہ شعلہ بار انداز میں اسٹڈی میں داخل ہوئی تھی۔ نور الہدیٰ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے مگر چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا اور کمر کرسی کی پشت سے ٹکا کر اسے دیکھنے لگے، جو چلتی ہوئی ان کے ٹیبل کے پاس آ کر رکی، پھر نان سٹاپ بولتی ہی چلی گئی۔ تمہیں کس چیز کا غرور ہے نور الہدیٰ؟ چند مربع زمینوں کا جنہیں میں 100 بار خرید کر پھینک سکتی ہوں؟ تمہارے بزنس کا جس کا سیٹ اپ کھڑا کیے تمہیں 4 دن نہیں ہوئے، یا تمہاری پرسنالٹی کا جسے خاص بنانے والی بھی میری نظر ہے؟ تم ہو کیا؟ اور تمہیں یہ سوچنے کی جرت بھی کیسے ہوئی کہ تم میری انسلٹ کر سکتے ہو؟ اس دن تو میں نے یہ سوچ کر نظر انداز کر دیا تھا کہ تم شاید اپسیٹ ہو، مگر آج جو تم نے کیا
اس کی تمہارے پاس کوئی وضاحت ہے؟ کیا لگا تمہیں مریم یزدانی تم پر مر مٹی ہے؟ مجھے تو ترس آیا تھا تم پر کہ اتنی ینگ ایج میں تم کام کے بوجھ تلے دب کر اکیلے اور ڈپریسڈ ہو گئے ہو۔ میں نے سوچا تھا تمہیں اپنے دوستوں سے ملواؤں گی، ان کے ساتھ کچھ وقت گزار کر تم ریلیکس فیل کرو گے تو تمہاری ڈل لائف میں کچھ انرجی آ جائے گی، اور تم تیز لہجے میں بولتے بولتے اچانک ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جو اپنی بے عزتی کے احساس سے زیادہ نور الہدیٰ کے بے رخی کے لیے تھے۔ forget it۔ بس ایک پل کو اس کی آواز بھرائی تھی، پھر تنفس سے کہہ کر وہ مڑی اور جتنی تیزی سے آئی تھی اتنی ہی تیزی سے واپس چلی گئی۔ مجھے اسے رلانا نہیں چاہیے تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اطمینان سے اس کی صلاواتیں سننے والے نور الہدیٰ جھٹکے سے سیدھے ہوئے تھے۔ پھر وہ اتنی تیزی سے نکل گئی کہ نور الہدیٰ کو اسے روکنے کا موقع بھی نہیں ملا، اور اب وہ بیٹھے افسوس کر رہے تھے۔ وہ فطری طور پر بہت کیئرنگ انسان تھے، مگر ملیحہ کے بعد ان کی اس عادت میں خلل آ گیا تھا۔ لیکن وہ مریم سے ایکسکیوز بھی کرنا چاہتے تھے۔ پھر بھی جھجک میں 2 دن گزر گئے۔ مریم ان سے کہہ تو آئی تھی کہ ان کے پاس ان کی خاطر گئی تھی، مگر اسے خود بھی احساس تھا کہ یہ سچ نہیں تھا، اور جو سچ تھا وہ اس سے سوچ کر خوفزدہ تھی۔ اسی لیے جب سے ان کے پاس سے آئی تھی منہ سر لپیٹے پڑی تھی۔ ملازمہ کئی بار اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دے چکی تھی، مگر مریم کے کان میں جوں تک نہیں رینگی۔ آخری حربے کے طور پر اس کی ممی دوسری چابی سے دروازہ کھول کر اندر آ گئیں اور بیڈ پر بیٹھ کر اس کا شانہ ہلاتے ہوئے آوازیں دینے لگیں۔ مریم اٹھو، تم سے کوئی ملنے آیا ہے۔ مگر آیا کون ہے؟ وہ بدستور چڑھتے ہوئے بولی۔ نام تو بتایا تھا اس نے، بڑا الگ سا ہے۔ کیا نام تھا؟ ان کی بڑبڑاہٹ پر مریم کو مزید تیش آنے لگا، مگر ضبط کیے بیٹھی رہی۔ پھر انہیں بھی یاد آ گیا۔ ہاں، نور الہدیٰ ہے اس کا نام۔ واٹ؟ وہ اچھل ہی تو گئی۔ مما، آئی ایم سو ہیپی، وہ ان سے لپٹ کر بولی، پھر ان کا گال چوم کر باہر بھاگ گئی۔ ڈرائنگ روم کے دروازے کے باہر اسے بریک لگ گئے تھے۔ نور الہدیٰ کی روڈنس کو یاد کر کے اس کی ساری خوشی کافور ہو گئی، مگر ان سے ملنا بھی چاہ رہی تھی۔ سنجیدہ سا چہرہ بنائے وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو نور الہدیٰ اسے دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ تھینک گاڈ، ورنہ تو لگ رہا تھا تم ملنے کے لیے منع کر دو گی۔ میں تمہاری طرح بد اخلاق نہیں ہوں، اس کے منہ بنا کر کہنے پر نور الہدیٰ بے ساختہ مسکرائے اور کہا، ہاں وہ واقعی بد اخلاقی تھی اور اسی لیے میں تمہیں سوری کہنے آیا ہوں۔ اس کی صورت ایک دم سے رہاسی ہو گئی اور اس نے غصے سے منہ پھیر لیا۔ نور الہدیٰ اسے دیکھ کر بولے، آئی ایم سوری۔ اس نے توجہ نہیں دی۔ اچھا بابا یہ لو، ہاتھ جوڑ کر سوری کہہ رہا ہوں۔ اسے مانتا نہ دیکھ کر انہوں نے اپنے ہاتھ جوڑے تو بالکل اچانک ہی انہیں وہ پل یاد آ گئے جب خفا سی ملیحہ ان کے ہار مارنے پر بھی نہیں مانی تھی اور انہوں نے ہار کر اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ تم جو روٹ جاؤ گی تو میرے پاس کیا رہ جائے گا؟ اپنا کہا جملہ یاد کر کے ان کے اندر کا خالی پن سوا ہو گیا تھا۔ ان کے ہاتھ بے دم ہو کر گر گئے۔ مریم نے ان کی طرف دیکھا، پھر ان کے چہرے پر پھیلے بنجر پن کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا تمہیں؟ نور الہدیٰ نے خالی آنکھوں سے اسے دیکھا تو وہ مسکرا دی۔ کم آن نور الہدیٰ، میں مذاق کر رہی تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گئے، مگر باہر نکل جانے کے بجائے وہ وہیں رک گئے۔ انہیں معلوم تھا اب آگے ان پر کیا بیتے گی۔ ان میں بگولوں کے طوفان اٹھیں گے اور وہ گلی کوچوں میں سر پٹکتے پھریں گے۔ پھر جب ملیحہ کی یادوں کے شکنجے میں جکڑے قصر فاروقی لوٹیں گے تو ہمت جواب دے جائے گی، مگر پھر بھی ان کے قدم ان کی مرضی کے بغیر انہیں ملیحہ کے کمرے میں لے جائیں گے، وہ کمرہ جو نور الہدیٰ کے زندہ وجود کا مقبرہ تھا۔ اور پھر خود پر اختیار کسے رہے گا؟ ہر پل کے ساتھ یادوں کے اندھے کنویں میں اترنا، ابھرنا اور پھر اترنا آسان نہیں ہوتا۔ روح تک کو نڈھال کر دینے والا یہ عمل نور الہدیٰ کی برداشت سے باہر تھا۔ مریم الجھن بھرے انداز میں ان کی پشت کو دیکھ رہی تھی کہ وہ ایڑی کے بل گھوم کر بڑے ریلیکس موڈ میں بولے،
آئس کریم کھانے چلوگی؟ کیوں نہیں؟ وہ جھٹ سے بولی اور پھر کہا، لیکن میں ذرا چینج کر لوں۔ نور الہدا ملیحہ کی یادوں کو پل بھر کی مہلت نہیں دینا چاہتے تھے۔ فوراً بولے، کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک تو لگ رہی ہو۔ میں نے صبح سے کپڑے نہیں بدلے اور میں تمہیں ٹھیک لگ رہی ہوں۔ تم گاڑی میں چل کر بیٹھو، میں 5 منٹ میں آتی ہوں۔ رف سے ٹراؤزر ٹی شرٹ میں مریم ان کے پل پل بدلتے موڈ پر حیران سے چھو کر بولی تھی، مگر وہ مصر رہے۔ کہا نا ضرورت نہیں، اور مجھے تو اس وقت تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ اوکے، وہ جھگڑا ختم کرنے کو بولی، لیکن شوز پہننے کی اجازت تو ملے گی نا؟ ایکچولی تمہارے آنے کا سن کر میں بیڈ روم سے ننگے پاؤں بھاگی چلی آئی۔ اپنی جلد بازی کا اعتراف اس نے اتنی معصومیت سے کیا کہ نور الہدا مسکرائے بغیر نہ رہ سکے۔ مریم کافی باتونی قسم کی لڑکی تھی، مگر اس کی باتیں بھی بہت دلچسپ تھیں۔ نور الہدا اس کی کمپنی میں بہت انجوائے کر رہے تھے۔ آئس کریم کھا کر وہ ساحل سمندر پر نکل آئے اور دور تک گیلی ریت پر پیروں کے نشان بناتے چلتے چلے گئے۔ شام کے سائے ڈھلے تو انہیں وقت گزرنے کا احساس ہوا اور وہ پلٹ آئے۔ نور الہدا اسے ڈراپ کرنے آئے تو گاڑی اس کے گھر کے باہر روک دی، مگر وہ بیٹھی ہی رہی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اسے بیٹھے دیکھ کر نور الہدا نے پوچھا تو وہ دھیرے سے بولی، سوچ رہی ہوں کہ آج تم اگلی ملاقات کا وعدہ کرو گے یا نہیں؟ نہیں۔ اس ایک لفظ پر اس کا چہرہ دھواں ہو گیا اور اس نے فوراً دروازہ کھول کر اتر جانا چاہا، پر نور الہدا نے دروازے کے لاک پر ہاتھ رکھ کر اسے روک دیا۔ پوری بات تو سنتی جاؤ، وہ ڈپٹ کر بولے، پھر اسے دیکھ کر مسکرائے جو خفا خفا سی انہیں گھور رہی تھی اور کہا، آج میں تم سے اگلی ملاقات کا وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ اور مریم ایک دم سے ہنس پڑی اور پھر ہنستی ہی چلی گئی۔ باورچی خانے میں بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہوئے مولوی صاحب مولانی جی سے کہہ رہے تھے، آج میں نے پیش امام کو کہہ دیا ہے کہ کل تڑکے ہی لاہور کے لیے نکل جاؤں گا، مگر ابھی تو دکان میں 2 ہفتے کا سامان موجود ہے، پھر لاہور کیا کرنے جائیں گے؟ وہ اچنبھے سے بولی تو مولوی عبدالخالق مسکراتے ہوئے گویا ہوئے، بھلی عورت، دکان کے سامان کی میں نے بات ہی کب کی؟ میں تو ننھے میاں کے لیے لاہور جا رہا ہوں۔ خود ہی تو کہہ رہی تھی کہ اس کے لیے بستر لینا ہے، گرم کپڑے لینے ہیں اور بھی پتہ نہیں کیا کیا۔ خیر جو بھی منگوانا ہے بتا دینا، میں لکھ کر لے جاؤں گا۔ عبداللہ خود فراموشی کی کیفیت سے تو باہر آ گیا تھا، پر ابھی تک اس کا دماغ غنودگی کے عالم میں تھا۔ کہیں کوئی تحریک ہوتی تو دماغ کا وہ حصہ جھٹکا لے کر چل پڑتا، مگر ان الگ الگ حصوں کا آپس میں کوئی ربط ضبط نہیں بن پایا تھا، اسی لیے اس کے ذہن پر دھند سی چھائی رہتی، لیکن دماغ بہرحال فعال ہو چکا تھا۔ ابھی بھی ان دونوں کی باتوں کو سن کر اس کے ذہن میں تحریک ہوئی تھی۔ بچے کا سامان خریدنے کے لیے پیسے کی ضرورت تھی، اور پیسہ کام کرنے سے آتا ہے۔ عبداللہ بچے کو اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اور وہ اپنے آپ ہی عبداللہ کی ذمہ داری بن گیا۔ اب عبداللہ سوچ رہا تھا کہ اسے بچے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے، لیکن اس نے مولوی صاحب سے اس بات کا ذکر نہیں کیا، بلکہ وہ تو کسی سے بھی کسی بات کا ذکر نہیں کرتا تھا۔ ایک جامد چپ کی مہر اس کے ہونٹوں پر لگی تھی، اور شاذ و نادر ہی اس کی زبان سے کوئی لفظ ادا ہوتا تھا۔ حالانکہ دیوانگی کے عالم میں تو وہ بہت بڑبڑاتا تھا، مگر فرزانگی نے اس کی آواز گھونٹ دی تھی۔ ناشتہ کر کے اس نے ہینڈ پمپ پر جا کر ہاتھ دھوئے اور خشک کیے بغیر باہر چلا گیا۔ یہ 2 دن تو آرام سے بیٹھا رہا، آج پھر نکل گیا ہے۔ وہ لانی جی اسے جاتا دیکھ کر پریشان ہوتی۔ مولوی صاحب سے بولی تو وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے بولے، فکر کیوں کرتی ہے؟ وہ تجھے اور مجھے تو چھوڑ کر جا سکتا ہے، پر اسے چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ بولتے ہوئے انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا، پھر اللہ اکبر کہتے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ عبداللہ سر جھکائے پیروں میں دیکھتا ہاتھ پشت پر باندھے چلتا جا رہا تھا، مگر اس کے دماغ کی سوئی ایک جگہ پر ہی اٹک گئی تھی۔ اس نے یہ تو سوچ لیا تھا کہ اب کام کرے گا، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون سا کام کرے۔
وہ سوچتے سوچتے تھک گیا تو ایک مکان کے آگے بنی ڈیوڑی پر بیٹھ گیا۔ گلی میں کچھ بچے کنچے کھیل رہے تھے، وہ انہیں دیکھنے لگا۔ وہ بظاہر انہیں دیکھ رہا تھا پر اس کا دماغ کیا کیا جائے میں الجھا تھا۔ بچوں کو دیکھتے دیکھتے اس کی نظر اس شخص کی طرف اٹھ گئی جو سامنے والی دکان کے باہر زمین پر بیٹھا تھا، اور جب وہ لوہے کی دہکتی سلاخ کو سل پر رکھ کر ہولڈر سے پکڑے بھاری ہتھوڑے کے وار سے ضرب لگاتا تو چنگاریاں سی اڑنے لگتی۔ اسے وہ آتش بازی اتنی دلچسپ لگی کہ قریب سے دیکھنے کے لیے اٹھ کر لوہار کی دکان کی طرف چل پڑا۔ لوہار نے ہاتھ روک کر عبداللہ کو دیکھا جو اس کے مقابل بیٹھ رہا تھا۔ وہ 50 کے پیٹے میں تھا، مگر اوپر تک چڑھا رکھی آستینوں میں سے اس کے بازو کی طاقت گونتی محسوس ہو رہی تھی، اور جب وہ بولا تو اس کی آواز بھی کڑکڑاتی ہوئی تھی۔ خیر ہو عبداللہ، آج تو پھر مٹر گش شروع کر دیتی ہے۔ اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا اور پھر وہ کہا جو اس کے دماغ میں چل رہا تھا، اب کام کروں گا۔ اوئے کیڑا کام؟ کوئی بھی۔ اس نے کندھے اچکا دیے، پھر بولا، تم جو کر رہے ہو وہ سکھا دو۔ عبداللہ کو سنجیدہ دیکھ کر لوہار بھی اب کچھ سنجیدہ ہوا۔ پہلا کدی اے کام کیتا ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر کہا، یاد نہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی عبداللہ کے چہرے پر ایسے تاثرات ابھرے جیسے دماغ پر زور ڈال کر کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اسے پریشان ہوتا دیکھ کر لوہار جلدی سے بولا، کوئی گل نہیں، میں سکھا دیاں گا۔ اس کے جملے پر وہ خود سے چونکا، پھر پہلے کی طرح ہی پرسکون ہو گیا، اور اس کے بعد لوہار اسے لوہا پگھلا کر کوٹنے کا طریقہ سمجھانے لگا۔ پھر جب اچھی طرح سمجھا چکا تو عبداللہ کو آزمائشی طور پر ایک کمان کے جیسی مڑی سلاخ پگھلا کر سیدھی کرنے کو دی۔ عبداللہ نے اسے بھٹی میں ڈال کر انگارے کی مانند سرخ کر لیا، پھر اسے سل پر رکھ کر ہولڈر سے پکڑے ہوئے دوسرے ہاتھ میں وزن دار ہتھوڑا لے کر تولا۔ ہتھوڑا کافی بھاری تھا اور اسے اٹھا کر پورا ہاتھ اوپر کر کے لوہے پر چوٹ کرنے کے لیے کافی طاقت کی ضرورت تھی۔ کام واقعی مشکل تھا، مگر عبداللہ نے جینا چرایا۔ حالانکہ جب اس نے پوری طاقت سے لوہے پر پہلی ضرب ماری تو لوہے سے نکلتی سرخ چنگاریوں کو دیکھ کر اسے لگا کہ وہ اس کے چہرے اور آنکھوں کو جلائیں گی، بلکہ اس نے تو بے ساختہ ہی اپنا چہرہ بھی بازوؤں میں چھپانے کی کوشش کی تھی۔ مگر 2-3 ضربوں کے بعد اسے مزہ آنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ آگ کا کھیل کھیل رہا ہو۔ پورا دن گزار کر جب شام میں دکان بند کرنے کا وقت ہو گیا اور لوہار سامان اٹھا اٹھا کر دکان کے اندرونی حصے میں رکھنے لگا تو عبداللہ بیٹھا اپنی چھالوں بھری ہتھیلی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے کبھی اتنی محنت والا کام نہیں کیا تھا۔ سامان اندر کر کے لوہار نے شٹر کھینچ کر گرایا اور تالا لگا دیا۔ پھر وہ عبداللہ کی طرف متوجہ ہوا اور جیب میں سے کچھ روپے نکال کر گننے کے بعد عبداللہ کو پکڑاتے ہوئے کہا، اے تیری اجدید دہاڑی۔ پھر کہا، کل بھی آئیں گا؟ عبداللہ نے کہا، صبح ہی آ جاؤں گا، اور پیسے پکڑ کر گنے بغیر ہی جیب میں رکھ لیے۔ مغرب کی جماعت ہوئے بہت دیر ہو گئی تھی اور اب تو مولوی عبدالخالق بھی گھر آ گئے تھے جب عبداللہ گھر لوٹا۔ آؤ عبداللہ، سنا ہے آج سارا دن حیدر لوہار کی دکان پر بیٹھے لوہا پگھلاتے رہے۔ دل پر چڑھایا لوہا بھی پگھلایا یا نہیں؟ اسے دیکھ کر مولوی عبدالخالق نے ٹھنڈے میٹھے لہجے میں معنی خیزی سے کہا، پر اس نے تو جیسے اب ان سے بحث نہ کرنے کی قسم کھا لی تھی، بولتا ہی نہیں تھا۔ پر جب سے وہ چپ ہوا تھا مولوی صاحب بہت بولنے لگے تھے۔ مولانی جی ان کی معنی خیز مسکراہٹ پر دھیان دیے بغیر تیزی سے اٹھ کر عبداللہ کے پاس آئیں۔ ان کی سجلت کی وجہ عبداللہ کے ہاتھوں کے چھالے تھے جن پر ان کی نظر پڑ گئی تھی۔ پاس آ کر اس کے دونوں ہاتھ پکڑے وہ پریشان ہو کر بولی، ہائے میرے ربا، عبداللہ ای کی ہے، تجھے اور کوئی کام نہیں ملا؟ مولوی عبدالخالق پیچھے سے بولے، اسے پتہ چلنے دے حاجرہ کہ اگر لوہے کو بھی سیدھا کرنا ہو تو پہلے اسے بھٹی میں پگھلانا پڑتا ہے، تب شاید اس کی عقل میں بات آ جائے کہ لوہا ہو سونا ہو یا آدمی، سنوارنے کے لیے سختیوں سے گزارنا ضروری ہے، کیونکہ جو پگھلایا گیا ہو وہی سانچے میں ڈھل سکتا ہے۔
وہ اب بھی معنی خیز انداز میں بات کر رہے تھے۔ عبداللہ نے جیسے ان کی بات سنی ہی نہیں اور ملانی جی سے ہاتھ چھڑاتا وہ بچے کے پاس آ گیا۔ پھر جیب سے پیسے نکال کر بچے کی مٹھی میں پکڑانے کے بعد وہ کسی کو دیکھے بغیر کمرے سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ملانی جی مولوی عبدالخالق سے بولی، آپ ہر وقت عبداللہ سے یہ کیا بولتے رہتے ہیں؟ مجال ہے جو آپ کی ایک بات بھی میرے پلے پڑ جائے۔ وہ ملانی جی کو دیکھ کر مسکرائے۔ لوہے کو اگر پگھلا کر یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو ٹھنڈا ہونے پر مڑ تڑ جاتا ہے اور اس کی شکل پہلی حالت سے بھی بری ہو جاتی ہے۔ اس لیے گرم لوہے پر چوٹ کرنی پڑتی ہے تاکہ اس کی نئی حیت پہلے سے بہتر ہو۔ وہ بڑے گہرے لہجے میں معرفت کے اصول سمجھا رہے تھے۔ چوٹ بھی کر لیجئے گا مگر ابھی تو جا کے اس کے ہاتھوں پر مرہم لگا دیں۔ مولوی صاحب نے سنا تو شکایت کرنے لگے، میں تو مرہم لگانا چاہتا ہوں پر وہ لگوائے تب نہ، زخم پر تو ہاتھ نہیں دھرنے دیتا۔ وہ خفگی سے بول کر اٹھے اور دیوار گیر الماری سے مرہم نکال کر ہاتھ میں پکڑے باہر آ گئے۔ تجھے میرے ساتھ کھیل کھیلنے میں بہت مزہ آتا ہے نا؟ بس ایک آرزو کی تھی اور تو نے میرے دل کو ویران کر دیا۔ لیکن اب جب میں اپنی آرزو ہی تیاگ چکا اور فنا کے راستے کو تلاش کر رہا تھا، تو نے ایک اور آرزو میرے دل میں ڈال دی، مگر اب میرے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ عبداللہ، وہ صحن میں بچھی ننگی چارپائی پر چت لیٹا تاریک آسمان کو گھورتا ہوا اپنے دل میں اللہ سے مخاطب تھا کہ ملانی جی نے اسے آواز دی۔ اس نے سر گھما کر ہینڈ پمپ پر برتن دھوتی ملانی جی کی طرف دیکھا۔ اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ بولی، تو کاکے کے پاس جا کر بیٹھ جا، مولوی صاحب تو کب کے نماز پڑھانے چلے گئے ہیں، وہ اندر اکیلا ہے، ڈر جائے گا۔ ان کی بات سن کر وہ اٹھا، چپل پہن کر اندر کی طرف بڑھ گیا، مگر دروازے پر پہنچ کر اس کے پیر جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ دروازے کے فریم میں اسٹیچو کی طرح ایستادہ اندر کے منظر کو دیکھ کر حسرتیں اس کی آنکھوں میں کروٹ لینے لگیں۔ چارپائی پر سوئے بچے کے قریب وہ کوہنی کے بل نیم دراز اس پر جھکی بہت پیار سے سوئے ہوئے بچے کو دیکھ رہی تھی، اور بچے کے سینے پر رکھا اس کا نازک ہاتھ دھیرے دھیرے اسے تھپک رہا تھا۔ عبداللہ کی موجودگی کو محسوس کر کے اس نے سر گھما کر دروازے کی طرف دیکھا اور عبداللہ کو دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے مسکرا کر بچے کی طرف دیکھا، پھر عبداللہ کی طرف، جیسے کہہ رہی ہو، آ گئے ہو تو اپنی امانت سنبھالو، اور ایک ادا سے زمین پر پیر رکھ کر بستر سے اٹھ گئی۔ پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی دروازے کی طرف بڑھی۔ اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر عبداللہ کے چہرے پر ایسے تاثرات ابھرتے گئے جیسے اس کے ہر قدم کے ساتھ عبداللہ کی جان نکلتی جا رہی ہو۔ عبداللہ نے اس سے نظر ہٹاتے ہوئے نگاہ کو جھکا لیا۔ وہ چلتی ہوئے عبداللہ کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ عبداللہ نے نگاہ نہیں اٹھائی، مگر اسے معلوم تھا کہ اس کے چہرے پر عبداللہ کو دیکھتے ہوئے فدا ہو جانے والی مسکراہٹ ہے۔ عبداللہ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا، مگر چوڑے دروازے میں اتنی جگہ تو تھی کہ اس جیسی دبلی پتلی لڑکی ترچھی ہو کر اس کے برابر سے نکل جاتی۔ وہ کچھ سیکنڈ عبداللہ کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر سمٹ کر اس کے سائیڈ سے ہو کر نکل گئی۔ وہ اس کے اتنے پاس سے ہو کر گئی تھی کہ عبداللہ بآسانی اس کا ہاتھ تھام سکتا تھا۔ اس کے لباس کی سرسراہٹ نے عبداللہ کو مضطرب بھی کیا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے ہاتھ بڑھایا تو دونوں کے درمیان وہ 2 انچ کی دوری کبھی نہ ختم ہونے والے فاصلوں میں بدل جائے گی۔ وہ چلی گئی تو بھی عبداللہ نے پلٹ کر نہ دیکھا، کیونکہ وہ جانتا تھا جسے پلٹ کر دیکھنا ہے وہ اب وہاں نہیں تھی۔ ہی کچھ پل عبداللہ کے لیے ایسے ہی تھے کہ کوئی اس کے جبڑے کے راستے ایک سلاخ اس کی کھوپڑی میں گھسا کر زور سے ہلائے کہ اس کا دماغ جھنجھنا اٹھے۔ اس کی آنکھوں سے بے آواز آنسو گرنے لگے۔ بچوں کے سبق پڑھنے کی آوازوں کے بیچ عبداللہ چٹائی پر بیٹھا ایک بچے کو سائنس کا مضمون سمجھا رہا تھا۔ اب یہ اس کی روٹین بن چکی تھی۔ پہلے وہ مغرب کے بعد دکان سے گھر آتا، اب عصر کے بعد ہی آ جاتا اور اسکول کے بچوں کو فری آف کاسٹ ٹیوشن پڑھاتا۔ یہ ذمہ داری عبداللہ نے خود قبول نہیں کی تھی، بلکہ مولوی صاحب نے غیر محسوس انداز میں اسے اس روٹین میں شامل کر لیا تھا۔ اس دن دکان پر کام زیادہ نہیں تھا، اس لیے عبداللہ بھی جلدی فارغ ہو گیا۔
گھر آیا تو مولوی عبدالخالق بچوں کے درمیان بیٹھے انہیں پڑھا رہے تھے، ساتھ میں دکان بھی کھول رکھی تھی۔ جب کوئی گاہک آ کر آواز لگاتا تو مولوی صاحب اٹھ کر دکان میں چلے جاتے، پھر گاہک کو فارغ کر کے واپس صحن میں آ کر بچوں کو پڑھانے لگتے۔ عبداللہ آیا تو ہاتھ منہ دھو کر صحن میں ہی چارپائی بچھا کر لیٹ گیا۔ مولوی عبدالخالق گاہے بگاہے اس پر بھی نظر ڈال لیتے۔ تبھی ایک گاہک نے ان کے کاؤنٹر پر آ کر آواز لگائی تھی۔ مولوی صاحب کو بہانہ ہاتھ آ گیا، فوراً اسے آواز دے کر پاس بلایا۔ عبداللہ ادھر آؤ۔ وہ اٹھ کر پاس آیا تو بولے، تم تنویر کو حساب کا سوال سمجھا دو، میں گاہک کو دیکھ لوں۔ مگر مولوی صاحب، اس نے کچھ کہنا چاہا تو وہ ڈپٹ کر بولے، شکل سے MA BA لگتا ہے، دوسری کلاس کے بچے کو حساب کا سوال بھی نہیں بتا سکتا۔ جا تنویر، عبداللہ تجھے حساب کا سوال سمجھا دے گا، اسے ویسے بھی حساب کتاب کا بڑا شوق ہے، احمق نے اللہ کے ساتھ بھی کھاتا کھول رکھا ہے۔ وہ بچے سے کہہ کر آخر میں کلس کر بولے تھے۔ بچے نے فوراً اپنی کاپی مولوی عبدالخالق کے قریب زمین پر بیٹھے عبداللہ کی ران پر رکھ دی۔ مولوی عبدالخالق اٹھ کر جا چکے تھے اور بچہ منہ اٹھائے اسے منتظر نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ گہرا سانس بھر کر کاپی پر لکھے سوال کو یوں دیکھنے لگا جیسے عجوبہ ہو۔ تقسیم کا وہ آسان سا سوال بھی عبداللہ کو لگا کہ وہ نہیں کر پائے گا۔ اس کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا کہ اس سوال کو حل کس طرح کرنا ہے، مگر جب اس نے بچے کے ہاتھ سے پینسل لے کر سوال کرنا شروع کیا تو بنا ہاتھ روکے اس نے ایک بار میں ہی سوال حل کر دیا۔ پھر تو بچہ پھیل ہی گیا اور باقی سوال حل کرنے کی فرمائش کر دی۔ یہ سوال بھی حل کر دے ماسٹر جی، نہیں تو کل اسکول میں مار پڑے گی۔ میں تمہیں طریقہ سمجھا دیتا ہوں، سوال تم خود حل کرو، وہ کہہ کر بچے کو سمجھانے لگا۔ پھر اسے فارغ کیا تو دوسرے بھی اپنی کتابیں کاپیاں لیے اس سے سبق پوچھنے چلے آئے۔ اندر دکان میں مولوی صاحب گاہک کو 2 کلو آٹا تول کر دے چکے تھے اور اس سے پیسے بھی لے چکے تھے، مگر ٹائم پاس کے لیے بیٹھے اس سے باتیں بگاڑنے لگے۔ انہوں نے جو باہر کا منظر دیکھا تو مسکرا کر دل میں بولے، کل تک جو رسیاں توڑوا رہا تھا اب کیسے کام پر لگ گیا ہے، واہ مالک تیرے کام نرالے ہیں۔ بچوں کو مولوی صاحب کے پرشفقت انداز کے مقابلے میں عبداللہ کے نپے تلے انداز میں کشش محسوس ہوئی تھی۔ وہ یوں بھی گاؤں والوں کے لیے مسٹری مین تھا اور یہی چیز اس کے متعلق تجسس کو ابھارتی تھی۔ بچوں نے فرمائش کر دی کہ کل سے عبداللہ ہی اسکول کا کام کرائے، اور عبداللہ انکار نہیں کر سکا۔ اب تو وہ گاؤں میں ماسٹر عبداللہ کے نام سے جانا جانے لگا تھا۔ نماز کا وقت قریب آیا تو مولوی عبدالخالق نے دکان بند کر دی اور صحن میں آ کر وضو کرنے لگے۔ وہ دروازے سے نکلنے لگے تھے کہ ایک خیال آیا اور مڑ کر عبداللہ کو دیکھنے لگے۔ صحن میں موجود چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر سارے بڑے بچے نماز کے لیے بستہ سپارے بند کر کے وضو کرنے لگے تھے، اور عبداللہ آرام سے بیٹھا تھا۔ عبداللہ، وہ آواز دے کر بولے، چل اٹھ وضو کر، ذرا دیر میں جا کر اذان دے لوں گا، تجھے نماز نہیں پڑھنی؟ ان کا خیال تھا کہ اگر وہ نماز پڑھنے نہ بھی اٹھا تو بھی چپ رہے گا۔ اس کی آنکھیں اچانک ہی بہت سرخ ہو گئیں۔ اس نے مولوی صاحب کی طرف دیکھا، پھر پتھریلے لہجے میں کہا، نہیں۔ یہ ایک لفظ کہہ کر اس نے سر جھکایا اور بچے کی کتاب میں سے سبق پڑھ کر اسے یاد کرانے لگا۔ بہت سخت ناراض، لیکن کوئی بات نہیں، ہم منا لیں گے۔ اسے دیکھتے ہوئے انہوں نے دل میں کہا اور مسجد کی طرف جانے کو دروازے سے نکل پڑے۔ مولوی صاحب، آپ عبداللہ پر کچھ دم درود کیوں نہیں پھونکتے؟ ملانی جی نے کہا تو وہ بولے، کیسا دم درود؟ میں کیا جانوں؟ انہوں نے کندھے اچکا دیے۔ لیکن مجھے لگتا ہے مولوی صاحب کہ عبداللہ پر جنات کا قبضہ ہے۔ اچھا؟ وہ محظوظ انداز میں ہنس پڑے۔ وہ جون کی گرم رات تھی، ہوا بھی نہیں چل رہی تھی، جس سے حبس بڑھ گیا تھا۔ عبداللہ پیپل کے درخت کے نیچے پیڑھی پر ٹانگیں پھیلا کر بیٹھا تھا اور بچہ واکر میں اس کے آس پاس منڈلا رہا تھا۔ وہ گھومتا پھرتا عبداللہ کے پاس آتا تو عبداللہ ہلکے سے دھکے کی مدد سے واکر پیچھے دھکیل دیتا، لیکن وہ دوبارہ واکر چلاتا، عبداللہ کے پاس آ جاتا، دونوں ہنسنے لگتے۔
मौलवी साहब सहन में बिछी चारपाई पर सोने के लिए लेटे थे। मुल्लानी जी साथ वाले बिस्तर पर बैठी थीं। जब वो मौलवी अब्दुल खालिक से अब्दुल्ला के मुतालिक अपने खदशात का इजहार करने लगी, जिन्हें मौलवी साहब ने हंसी में उड़ा दिया, मगर वो बुरा मनाए बगैर उसी संजीदगी से कहती गईं, अब क्या कहूँ मौलवी साहब कि मैंने अब्दुल्ला में कैसी कैसी अजीब बातें महसूस की हैं। अच्छा भला बैठा बातें कर रहा होता है कि अचानक ही किसी तरफ टिकटिकी बांधकर देखना शुरू कर देता है, जैसे वहां कोई हो। फिर उसकी हालत अजीब हो जाती है, चेहरा तन जाता है और आंखें देखकर ऐसा लगता है जैसे खुदा न खास्ता जांकनी का आलम हो। इसके बाद अलग थलग गोशे में जाकर बैठ जाता है। मैंने कई बार छुप कर देखा है कि यूं कोनों में मुंह छुपाकर बैठा वो आंसुओं से रोता है। सच कहती हूँ मौलवी साहब, इतने जवान मर्द को रोते देखकर मेरा तो दिल पसीज जाता है। फिर बात यहाँ खत्म नहीं होती। मैंने अक्सर उसे तन्हाई में किसी से बातें करते देखा है। फिर अभी शाम में क्या हुआ? चलो नमाज नहीं पढ़ता, रोजे भी नहीं रखे, पर बहुत से लोग हैं जो नमाज रोजे के मामले में गफलत करते हैं, लेकिन कोई इस तरह तो नमाज के लिए मना नहीं करता जिस तरह आज अब्दुल्ला ने किया। उसका लहजा सुनकर तो ऐसा लग रहा था कि आपने उसे कोई बहुत मुश्किल काम करने को कह दिया हो। मैंने सुना है जिस पर जिन्नात कब्जा कर ले उसे नमाज रोजे से रोक देते हैं, क्योंकि उनका वजूद नापाक होता है। इसलिए जहां अल्लाह का नाम लिया जाता है ये वहां ठहर नहीं पाते। उनकी बातें सुनकर मौलवी साहब उठ बैठे थे और गहरी नजरों से अब्दुल्ला को देखने लगे। फिर जब मुल्लानी जी खामोश हुई तो सांस भरते गंभीर लहजे में बोले, कब्जा तो है इस पर, मगर जिन्नात का नहीं। वो नासमझी से झुंझला कर बोली, चले जिसका भी हो, पर दम दुरूद करके इसकी जान छुड़ाएं। जिसने अपनी जान दे दी वो भला इसकी जान क्यों छोड़े? हल्की सरगोशी में बोलकर वो मुल्लानी जी से कहने लगे, तू ना सोचा कर इन बातों को, वो रोए या बातें करे, तेरा क्या नुकसान है? फिर पीपल के दरख्त की तरफ मुंह करके जोर से बोले, अब्दुल्ला आकर सो जा, बहुत रात हो गई है। उनकी बात सुनकर वो फौरन उठ गया और बच्चे को भी वॉकर से निकालकर गोद में लेता मुल्लानी जी के पास आया और बच्चा उनकी गोद में देकर अपनी चारपाई पर जाकर लेट गया। नूरुल हुदा ने गाड़ी पोर्च में ले जाकर रोकी। फिर वो और मरियम साथ साथ चलते कसरे फारूकी में दाखिल हो गए। नूरुल हुदा से ड्राइंग रूम में बिठाने के बजाय लाउंज में ले आए। तुम बैठो, मैं बाबा जान को बुलाकर लाता हूँ। उसे बिठाकर वो बाबा जान को बुलाने चले गए। कुछ देर बाद उनकी वापसी हुई तो मरियम उनके साथ ग्रे बालों वाले सुर्ख और सफ़ेद रंगत के बारोब शख्स को देखकर एहतरामन उठ खड़ी हुई, जिन्हें देखकर ही अंदाजा हो जाता था कि वो यकीनन फौजी रहे होंगे। सफ़ेद शलवार कुर्ते में मलबूस उनके पैरों में काले रंग के सादा से चप्पल थे और आंखों पर सुनहरे फ्रेम वाला नज़र का चश्मा लगा रखा था। मरियम एक ही नज़र में उनसे मुतासिर हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वो आमतौर पर हेलो से काम चलाती थी, पर उनकी शख्सियत का रोब था कि अदब से सलाम करके सर को जरा सा झुका दिया। बाबा जान ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, वालेकुम अस्सलाम, बैठो। तीनों बैठ चुके तो मरियम ने कहा, मैं बता नहीं सकती अंकल कि आपसे मिलकर कितना अच्छा लग रहा है, पर साथ में अफसोस भी हो रहा है कि मैं आपसे पहले क्यों नहीं मिली। मगर गलती मेरी नहीं है। मैंने नूरुल हुदा से कई बार कहा था कि आपसे मिलवा दे, पर ये सुनता ही नहीं। और आज भी ये तो टाल-मटोल ही कर रहा था, पर मैं ज़बरदस्ती इसके साथ चली आई। बहुत अच्छा किया, बाबा जान धीमी मुस्कुराहट के साथ बोले। और मैं तो आपके घर को देखकर बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। कसरे फारूकी वाकई किसी महल की तरह खूबसूरत है। वो इधर-उधर देखते हुए खुशदिली से कह रही थी, महल तो खूबसूरत होते हैं, मगर वीरान से लगते हैं। बाबा जान का लहजा थकन से भरा था। मरियम जल्दी से बोली, लेकिन मुझे कसरे फारूकी तो वीरान नहीं लगता। हाँ, बस यहाँ खामोशी बहुत है। पर इसकी वजह भी है ना, घर में बस आप और नूरुल हुदा ही तो हैं। बल्कि असल में तो आप ही होते हैं। नूरुल हुदा तो आधी रात तक बाहर होता है। ऐसे में खामोशी तो होगी ही।
बहादुर चाय बना कर लाया था। मरियम ने उसे कहा, चाय मैं बनाऊंगी, तुम जाओ। उसने बाबा जान को देखा और फिर उनके इशारे पर ट्रॉली छोड़कर चला गया। मरियम ने ट्रॉली अपने सामने खसकाई और चाय बनाने लगी। ये लीजिए, एक कप आपका, दूसरा मेरा। और नूरुल हुदा तो चाय पीता नहीं। उसने 2 कप चाय बनाकर एक कप बाबा जान को पकड़ाया और दूसरा अपने हाथ में लेकर सोफे पर पीछे होकर बैठती बोली, नूरुल हुदा सिगरेट सिगार नहीं पीता तो वजह समझ में आती है, ये सेहत के लिए मुजिर है। पर चाय, चाय से परहेज समझ नहीं आता। तुम क्या करती हो? बाबा जान उसके तबसरे को नजरअंदाज करके बोले और वो चंचल सी मुस्कुराहट के साथ नूरुल हुदा को देखकर बोली, पहले कुछ नहीं करती थी, लेकिन अब नूरुल हुदा का सर खाती हूँ। नूरुल हुदा ने सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफा किया तो उसने जरा तेज लहजे में कहा, तुम क्यों चुप हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं बोलकर क्या करूंगा? तुम बाबा जान से मिलने आई हो, उनसे बातें करके जान पहचान बढ़ाओ। मैं तो तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। उनके लहजे में सांप जैसी फुंकार को महसूस करके मरियम को बहुत अजीब सा महसूस हुआ। उसने आज तक नूरुल हुदा को इस अंदाज में बात करते नहीं देखा, तो उससे लगा उसे वहम हुआ है। पर बाबा जान का चेहरा देखकर लग रहा था कि जहर के असर से उनका तनफ्फुस रुकने लगा हो। हाथ की लर्जिश पर बमुश्किल काबू पाकर उन्होंने कप रखा और उठ गए। तुम लोग बातें करो, मैं अब अपने कमरे में चलूंगा। उन्होंने संभल कर मरियम से कहा और चले गए। मरियम को यह सब बहुत अजीब लगा, मगर नूरुल हुदा से इस बारे में बात भी नहीं कर सकती थी कि ये उनका जाती मामला था। मगर वो उलझ कर रह गई थी। उसने चाय का कप साइड में रखा और अपनी कैफियत को नॉर्मल करने के लिए उठकर दीवार पे लगी तस्वीरें देखने लगी। नूरुल हुदा ने उसे तस्वीरों की तरफ मुतवज्जा देखा तो उसके पीछे जाकर खड़े हुए। एक तस्वीर पर हाथ रखकर बताने लगे, ये मियाँ जी हैं। तुम्हारे दादा? उसने पूछा। हाँ, और इनकी राइट साइड पर बाबा जान है और लेफ्ट पर पापा। वो चौंक कर मुड़ी और कहा, ये बाबा पापा का क्या चक्कर है? बाबा जान मेरे चचा हैं। मेरे अपने पेरेंट्स का इंतकाल तो तभी एक रोड एक्सीडेंट में हो गया था जब मैं 3 साल का था। नूरुल हुदा ने बताया तो वो मुतासिफ अंदाज में बोली, आई एम सॉरी। इट्स ओके, उन्होंने कहा। अम्मी और बाबा जान ने मुझे कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। ऐसे भी मैं उस वक्त इतना छोटा था कि अपने वालिदैन के चेहरे भी मुझे याद नहीं। माँ बाप के रिश्ते में मैंने हमेशा अम्मी और बाबा जान को ही देखा है। उनकी बातों को सुनकर मुस्कुराती मरियम को यकीन हो गया कि उसने जो कुछ देर पहले महसूस किया था वो सिर्फ उसका वहम ही हो सकता है। वो अब एक दूसरी तस्वीर की तरफ मुतवज्जा हो गए थे।